अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मिस रुबीना और आज हम जमात दहम की पहली नज़म हमद के नाम से जो मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो नज़म है इसके लुग़वी माना क्या है। अगर हम इसके लुग़वी माना की बात करते हैं तो इसके लुग़वी माना है एक लड़ी में परोना। अज़ीज़ तलबा, आपने तस्बीह देखी है ना, उसमें जो दाने मौजूद होते हैं वो बिल्कुल एक लड़ी में परो दिए जाते हैं, मतलब मुनज़्ज़म करना, ये इसके लुग़वी माना है। अगर आप नज़म की तारीफ़ की बात करें तो इसकी तारीफ़ ये होगी, ऐसी सन्फ़े सुखन जिसमें मुसलसल किसी एक ही वाक़े को, एक ही किस्से को तसलसल के साथ इशार की शक्ल में बयान कर दिया जाए, नज़्म कहलाती है। अज़ीज़ तलबा, ये तारीफ़ बिल्कुल सादा और आसान से मफ़हूम की शक्ल में मौजूद है। अब ये जानना ज़रूरी है कि हमद किसे कहते हैं, हमद का लुग़वी माना क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, हमद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी माना है तारीफ़ करना। और अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी, ऐसी सन्फ़े सुखन जिसमें अल्लाह ताला की औसाफ़ और इसकी बुज़ुर्गी को बयान किया जाए, हमद कहलाती है। अज़ीज़ तलबा, इशार की तशरीह की तरफ जाने से पहले हम शायर की ज़िंदगी के कुछ अहम निकात करते हैं। ये निकात इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वो बोर्ड में जो सालाना पेपर है उसके अंदर आपसे कसीरुल इंतखाबी सवालात या फिर मुख्तसर सवालात की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, पहले शायर की ज़िंदगी के चंद अहम निकात करते हैं। हमारे पास हफीज़ जलंधरी की ज़िंदगी के अहम निकात मौजूद है। आप ऐसा करें कि आपके पास किताब मौजूद है, आप इसमें जो मैं तमाम निकात आपको बता रही हूँ अंडरलाइन कर लें। अज़ीम कारनामा। तलबा, हफीज़ जलंधरी का जो अहम और अज़ीम कारनामा है वो है पाकिस्तान के तराने के खालिक। इसके बाद हमारे पास उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम निकात है, यानी कि इनका असल नाम जो है वो मोहम्मद हफीज़ है, लेकिन शोहरत की वजह कौन सा नाम बना, ये भी पूछा जा सकता है। तो अज़ीज़ तलबा, हफीज़ जलंधरी यानी जलंधर के रहने वाले थे। हिजरत करके जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ पे रहने लगे। तो जिस इलाके में इंसान रहता है तो उससे निस्बत हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लाहौर में रहती हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं लाहौरी हूँ, तो ये क्या है, ये निस्बत कायम हो जाती है। तो उनको अपने इलाके से मोहब्बत थी तो निस्बत रही, इसी नाम से शोहरत पा गए। हफीज़ जलंधरी की पैदाइश के बारे में देखते हैं। हफीज़ जलंधरी जो है 1900 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1982 में हुई। उस्ताद का नाम भी जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तलबा, उनके उस्ताद का नाम जो था मौलाना ग़ुलाम कादर ग्रामी। ये उनके उन उस्तादों में से एक उस्ताद है जिन्होंने उनको सिखाया, उनकी तरबियत की। तालीम के मैदान में अज़ीज़ तलबा कुछ कुतुब भी हैं, उनके नाम यहाँ पे मौजूद है, ये भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 है शाहनामा इस्लाम, ये बड़ी मशहूर किताब है। दूसरी है तलख़ाबा शीरी, तीसरी है सोज़ो साज़, फिर हफीज़ के गीत, फिर हफीज़ की नज़में और आखिरी है च्यूंटी नामा। अज़ीज़ तलबा, उनकी ये जो किताबें हैं उनकी शोहरत की वजह बनी। अज़ीज़ तलबा, ये तो थे हमारे पास अहम निकात। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले शेर को पढ़ के इसके अल्फाज मानी, मफ़हूम और तशरीह करने की कोशिश करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, हमारे पास पहला शेर मौजूद है। मैं इस शेर को पढ़ूंगी, आप अपनी किताब में शेर को देखें और फिर अल्फाज जो मैं आपको इसके मानी बताऊंगी अपनी किताब में नोट कर लें। शेर है हमारे पास,
اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدا ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس پہلا لفظ جو موجود ہے وہ ہے کن، مراد ہو جا، یعنی خاص اللہ کا لفظ ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو بنانے کا تو کن کہتا ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے عالم، دنیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر زیر اور زبر سے ہی لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر لام کے اوپر زبر لگائی جائے تو عالم بنتا ہے، مراد دنیا، اور اگر لام کے نیچے زیر لگائی جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے ایک پڑھا لکھا باشعور انسان، اسے عالم کہیں گے۔ جی، اس کے بعد ہے صدائے۔ صدائے کا مطلب ہے آواز یا کی آواز۔ ہاؤ ہو کا مطلب ہے شور و گل، کشاکش، کھینچا تانی۔ یہاں مراد ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، ہر شخص اپنی ہی سوچ میں ہے، اپنے ہی کاموں میں مصروف ہے، ہر کسی کو اپنے ہی بارے میں فکر ہے، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس کو کہیں گے کھینچا تانی، کشاکش۔ عزیز طلبہ، اس کے معنی کرنے کے بعد ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ مالک دو جہاں نے حرف کن کہہ کر سارا عالم بنا دیا اور صدائے ہاؤ ہو سے اس عالم کو بھر دیا۔ بالکل سادہ سا مفہوم ہے۔ آپ اس کو بورڈ میں لکھیں، اگر نہ بھی لکھیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے، اگر لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کے کچھ اہم نکات کرتے ہیں، کیونکہ تشریح بورڈ کے اندر جو آپ نے کرنی ہے، ایک شعر کی وہ زیادہ سے زیادہ ایک صفحے کی، ایک شعر کی 8 سے 10 سطریں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 8 سے 10 سطریں۔ جی، پہلا نقطہ ہمارے پاس کائنات کی تخلیق۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے۔ اس شعر کے اندر اللہ کی تعریف کو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حرف کن کہہ کر تخلیق کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ کن کہتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور کائنات تخلیق ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی بلندیاں، وسعتیں کھینچتی جاتی ہیں، سمندر بیدار ہو جاتے ہیں، مشرق و مغرب، شمال جنوب تخلیق ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک حرف کن سے ہے۔ یہاں پہ ایک حوالہ موجود ہے، آپ نے بھی اس کے پہلے شعر کے حساب سے حوالہ لکھ لینا ہے۔ کتاب میں یہاں لکھا ہوا حوالہ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شکل نہیں ہے، وہ کوئی چیز تخلیق کرنا چاہے اور وہ نہ ہو، وہ کن کہتا ہے اور چیز کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ اور بھی فرما دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہوگا، اور بے شک ہم نے یہ 7 آسمان 6 دنوں میں تہ بتہ بنا دیے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ کن کہہ دیتا ہے، وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بڑی حسن و جمال کا پیکر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا پہلا نقطہ اس شعر کی تشریح کا۔ اب ہم اس کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات کل۔ اب کل کیا ہے؟ کل سے مراد ہے تمام، یعنی مشرق کی بات کریں یا مغرب کی بات کریں، شمال کی بات کریں یا جنوب کی بات کریں، زمین و آسمان کی بات کریں، یا پھر آپ 7 آسمان کی بات کرتے ہیں تو اب جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں۔ مراد ہر ایک چیز جو آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے، جو نہیں دیکھی،
ہر چیز کی جو تخلیق ہے وہ مالک کل نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کر دی ہے شعر کے اندر کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے اس پہ کسی نہ کسی کی کاریگری نظر آتی ہے، اور یہ کاریگری کسی کی ہے؟ یہ اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلبہ، قادر سے کیا مراد ہے؟ قادر سے مراد ہے قدرت رکھنے والا۔ اب قدرت کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، قدرت طاقت کو کہتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ جب تک چاہے تھامے رکھتے ہیں، جب چاہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی قدرت تھی۔ کائنات کے یہ جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ کتنی روانی سے چل رہے ہیں، رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں، مسلسل چلتے رہتے جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، چلے جا رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ۔ تو عزیز طلبہ دیکھو اللہ کی پکڑ کتنی مضبوط ہے۔ سارا ماجرا یہ ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تخلیق کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اس میں یہ حوالہ لکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو پہلا نقطہ جو اس کا حوالہ میں نے دیا وہ بھی آپ اس شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس اگلا شعر ہے، شعر نمبر 2۔ نظام آسمانی ہے اس کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اس کی باغبانی سے۔ عزیز طلبہ، اس کے مشکل الفاظ کے میننگ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس موجود ہے نظام، انتظام کرنا، مطلب ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ نظام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حکمرانی، حکومت قائم ہونا۔ بہار، پھول کھلنے کا زمانہ، یا اس کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والی۔ باغبانی، نگہبانی۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، کائنات کا سارا نظام اسی مالک کل کے حکم سے ہے، اور یہ بہاروں کو دوام بھی اسی خدا کی مہربانی سے ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ لفظ ہے دوام، اس کا مطلب ہے ہمیشہ۔ یہ تو تھا دوسرے شعر کا مفہوم۔ اب ہم اس کے الفاظ و معنی بھی کر چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم دوسرے شعر کے اہم نکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوسرے شعر کے اہم نکات میں پہلا نقطہ ہمارے پاس ہے کائنات کا حسن و جمال، یعنی خوبصورتی۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے اس میں حسن کتنا ہے، خوبصورتی کتنی ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اس کے حسن کی نشانیاں ہیں وہ ہمیں بتانی چاہیے کہ جو کائنات تخلیق ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حسن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے نور سے تخلیق کیا ہے، وہ بھی صرف حرف کن کہنے سے۔ اب اگر آپ غور کرتے ہیں، یہ کائنات جو اپنے حسن و جمال سے بری ہوئی ہے، اس قدر حسین و جمیل ہے کہ جب آپ اس کے بڑے بڑے تخلیق کیے ہوئے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے درخت، مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو دیکھتے ہیں، تو معلوم پڑتا ہے یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے۔ عزیز طلبہ، سوچے اگر کائنات اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کس قدر حسن و جمال کا پیکر ہوگا۔ اس شعر میں یہ چیز شاعر نے بتانا چاہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور حوالہ موجود ہے، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اب ہم اس شعر کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قادر مطلق۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا، واحد، یعنی اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک ہی خدا چلا رہا ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق ایک واحد مالک نے کی ہے، اور وہ واحد مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، یہاں پر حوالہ میں پڑھتے ہیں جو قرآن سے لیا گیا ہے، اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں۔ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ درہم برہم کا مطلب ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ اب یہ جو آیت کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ واضح بیان کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو، کیونکہ جب دو لوگ ہوتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تضاد آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات میں اختلاف آ جاتا ہے، لیکن کائنات جب سے تخلیق ہوئی ہے آج تک کائنات کے نظام میں خلل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مالک ایک ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارے پاس دوسرے شعر کے 2 نکات۔ یہ تشریح اتنی کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ بورڈ کے اندر جو پیپر آنا ہے اس میں نظم کے 4 اشعار آنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے، اس میں سے 3 کرنے ہیں اور ایک شعر 2 نمبر کا آئے گا، اور جو 2 نمبر کی تشریح ہے 1 صفحہ، پہلے بھی بتا چکی ہوں، صرف 1 صفحہ۔ عزیز طلبہ، آپ دونوں حوالہ نہ بھی لکھ پائیں تو کوئی ایک حوالہ جو ان میں دونوں میں سے یاد رہ جائے آپ وہ لکھ دیں۔ اور حوالہ دینے کا صحیح وقت کیا ہے؟ حوالہ دینے کا صحیح وقت 2 طرح کا ہے۔ یا تو آپ تشریح کر رہے ہیں تو 4-5 سطروں کے بعد حوالہ لکھ دیں، یا پھر 8 سے 10 سطریں لکھ لیتے ہیں اور آخر پہ حوالہ دے دیں۔ اس طرح سے آپ کی تشریح ممکن ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔